वालेकुम मेरा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छी हूँ, थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ ये इंटरव्यू करके मुझे, बल्कि डिस्कशन कहना ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी वीडियोस होती हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती हैं और ये देख के बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान में बहुत सारी मदर, पेरेंट्स, फादर्स भी इवन अब पेरेंटिंग से रिलेटेड डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं हमारी वेबसाइट का भी आपको बता दूं कि एजुकेशनल राउंड अप हमारी वेबसाइट है। ये इनिशिएटिव हमने कुछ मंथ पहले शुरू किया था लास्ट ईयर जुलाई में। तो उसमें जनरली हम लोग स्कूल्स वगैरह को कवर कर रहे थे शुरू में, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में हैं, क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ गए, तो वहां से फिर हम पेरेंटिंग स्टाइल्स और पेरेंटिंग की डिफरेंट चीज़ों की तरफ गए। दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस योर ग्रुप। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आप काम कर रही हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एक जनरलाइज्ड पाकिस्तान से, मैं कहूँगी कि पाकिस्तान स्पेसिफिक ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे मेरे पास आपके लिए। तो बस थोड़ा सा अपने बारे में ज़रा स्टार्ट में बता दें हमें। वैसे तो माशाल्लाह से आपकी इतनी फॉलोइंग है कि एवरीबडी नोज यू, बट स्टिल थोड़ा सा ज़रा हमारी साइड के ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा बता दें अपने जी सारे वेंचर ज़रूर के बारे में आप। ज़रूर, जज़ाकल्लाह खैर दीबा। मैं मेरा सफ़र शुरू होता है बिकमिंग अ पेरेंट। तो जैसे बाकी सारे पेरेंट्स होते हैं कि मतलब सर पे पड़ेगी तो हो ही जाएगा। मैं एथनिसिटी पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं बॉर्न ब्रॉट अप जो थी यूएई में हुई। I come from a single parent home. My mother, Safia, is the one who brought me and my younger sister up. Hence, I go by the name Iram bin Safia. अच्छा, that's what I was wondering. Yes, that's the reason, because माशाल्लाह। मेरे लिए ये मेरी माँ को एक ओड है that you brought me up and I respect you and I love you and I want the world to know who Safia was, and Iram comes from Safia. So alhamdulillah. And और जब फिर मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हुए, जो कि अब माशाल्लाह 15 ऑलमोस्ट, मतलब इनकी सबकी बर्थडे समर में है, तो मैं इनकी अब जो बर्थडे आ रही है उस हिसाब से अगर इनका बताऊं तो 15, 13 एंड 11 माशाल्लाह। तो it was a long journey, of course. I was not very well versed कि मुझे किस तरह का पेरेंट होना चाहिए। गिरते पड़ते मैंने 6 साल पहले होम स्कूलिंग शुरू की थी। और वहाँ से फिर मेरी एक्चुअली ये पॉजिटिव पेरेंट की तरफ में जर्नी आई, क्योंकि जब तक मैं बच्चों को किसी और को सौंप रही थी तो मुझे सिर्फ ये पता था कि इनको खिलाना पिलाना है, कपड़े पहनाने और भेज देना है। वापस आना तो टिक मार्क साइन करना है, ठीक है। याद दिलवाना है, रट्टा लगाना है, टेस्ट की तैयारी करानी है। टिपिकल पेरेंटिंग जो लोग समझते हैं कि पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट। एग्जैक्टली। लेकिन जब मैंने होम स्कूलिंग शुरू की तो मुझे समझ आया कि मेरे बच्चे तो बेचारे माशाल्लाह, ये किसी के भी बच्चे, आई थिंक दे जस्ट फॉलो ऑर्डर्स। इट्स अस जो एक्सपेक्टेशंस कभी हाई कभी लो, कभी मूड स्विंग्स, कभी क्या। तो फिर मैंने होम स्कूलिंग के तरीके सीखने के साथ साथ पेरेंटिंग के भी तरीके सीखना शुरू किए, एंड इट हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ मोर देन 10 years नाउ। अब यहाँ पर आके मुझे लगता है कि अब मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिस करती हूँ। अभी वैसे मेरे बच्चे मुझे टोकते हैं, बोला था तो क्या रहेंगे। तो नहीं, माशाल्लाह, आई एम श्योर आपने यू हैव लर्नड सो मच, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू पास इट ऑन। मतलब by nature I was always a teacher, a mentor. लेकिन मैंने फिर अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो अभी रिसेंटली खत्म की है टीचिंग में, बैचलर्स ही किया था। कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डिग्रीज नहीं है मेरी। सर्टिफिकेशंस थी, मेंटल हेल्थ की थी, मेंटल काउंसलर थी, यूथ काउंसलर थी। यहाँ पे जो हमारी मस्जिद है लोकल, उसमें उस चीज़ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया बच्चों को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आता है कल्चरल पाकिस्तानी लिविंग इन अमेरिका, ठीक। लेकिन जब मैं मस्जिद गई और मैंने मस्जिद में यहाँ की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन मुस्लिम अमेरिकन की बातें सुनी, तो मुझे समझ में आया कि हमारा क्लैश किधर है, जिसको हम जनरेशनल क्लैश कहते हैं। और अब हम दोनों नहीं जानते हैं, पाकिस्तान हो, यूएसए हो, इजिप्ट हो, मतलब दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वी आर वेस्टर्नाइज्ड इन आवर, कॉलोनाइज तो हम हमेशा से थे, मतलब हमेशा पूरा से तो गया ही नहीं था हमारे दिमाग से। लेकिन वो जो एक वेस्टर्नाइज थे इंटरनेट की वजह से, टीवी और हमारे स्मार्टफोन्स की वजह से, उसकी वजह से कितना बड़ा डिवाइड आ गया हुआ है हमारी सोच में। और दीमा ऑनेस्टली मेरा ख्याल है कि मैंने ज़्यादा इस चीज़ को परस्यू इसलिए भी किया क्योंकि मुझे लगा कि हम दीन छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हो गए हैं, हमें प्रैक्टिस नहीं आता और हमारे बच्चों को हमें समझाना ही नहीं आता दीन। तो अब बच्चे माशाल्लाह आजकल क्वेश्चन इतना करते हैं ना, देवर आज हर चीज के बारे में उनको होगा क्यों, ऐसा क्यों है, और हमारे पास कोई जवाब होता नहीं नॉर्मली।
جواب ہوتا نہیں ہے, سیٹسفائنگ جواب نہیں ہوتا, یہ ہمیں خود ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا اس طرح سے, صحیح اور کہہ ہمیں رہی یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے کوشچن آ کہاں سے رہے ہیں. میرا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ نے ویسٹرن کی کرٹیکل تھنکنگ کو, تو کرٹیکل تھنکنگ تو دین اسلام سے آئی تھی, جو اگر آپ تابعین یا صحابہ کرام اصحاب الصفہ کا بھی اگر آپ پیٹرن دیکھیں جو کہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے کہ وہ پڑھتے کس طرح سے تھے, تو کرٹیکل تھنکنگ وہاں پر بھی تھی. ہم نے تو کالونائزیشن کے بعد کرٹیکل تھنکنگ چھوڑ ہی دی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ریکٹیفیکیشن کرتے ہیں, رائٹ. بہت. تو ہمیں, چونکہ ہم لوگ, میں اپنی جنریشن کی بات کروں گی, یہ دیکھیں یہ میری لے کر کیا رہی ہے, تو وہ تو وہ مجھے بس یہ اگر کوئی کسی قسم کی آواز آئے تو یہ پتہ نہیں کیا, الحمد للہ. تو کبھی بار لائک ہم چونکہ ریکٹیفیکیشن کا ماڈل ہوں, اب ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کریٹیکل تھنکرز بنو, لیکن کریٹیکل تھنکرز ود آبجیکٹنگ دا ریلیجن, ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا ریلیجن. اگین یہ ایک وبا ہے جو ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ہے, جو ہم نہیں جس پہ غور کریں. گر گیا تو یہ پارٹ میں کٹ نہیں کری, نہیں, اچھا پارٹ ہے, جسٹ ٹو کیپ اٹ لائٹ, جس پہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں اسپیسیفکلی ایک مسئلہ ہے. میں پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کی بات نہیں کر رہی, میں ویسٹ کے ایجوکیشن کے سسٹم کی بات کر رہی ہوں, جسے ہم سب نے اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے کہ ریلیجن از بیڈ. ہاں وہ تو بالکل. وہ یہاں پہ ایک ڈسکشن اتنی زیادہ, بلکہ آج کے ڈسکشن میں اس کو ڈالنا بھی چاہ رہی تھی, آپ پلیز کنٹینیو, پھر ہم لوگ بیچ میں انشاءاللہ اس ایشو پہ بھی آئیں گے. تو ریلیجن از بیڈ. دی ادر ون, تو میری چائے کا کپ تھا, میں نے کہا پیرامن صفیہ والا کپ لے کر آئے, میری چائے لے کر آئی تھی. اچھا خیر, سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اور میں اس چیز پہ ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں کہ وی ہیو ٹو بی رول ماڈلس اینڈ کوچز ان آور اون ہومس ٹو آور چلڈرنس فرسٹ, تاکہ ہمارے بچوں کو سمجھ آ سکے کہ ریلیجن از ناٹ بیڈ. میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندے کی پریکٹس کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, میں اس پہ زور نہیں دے رہی ہوں. یہ بھی تو ایکسپٹ کرنا, اس کی ایکسپٹینس بھی تو نہیں ہے. بالکل, ہاں, ہمیں ہر ایک کو امپوز کرنے کی بھی عادت ہے بہت زیادہ. امپوز کرنے کی عادت, مطلب یہ اگر آپ ایک بچے کو یہ کہہ رہے ہو, اور یہ میں نہیں بات کر رہی, یہ اسکالرس کرتے ہیں یہ بات, جو دین کو سمجھتے ہیں, جو اس وقت کو سمجھتے ہیں, جو کہ مطلب اگر 7 سال کے بچے کو یہ کہے کہ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل تو پھر وتر پڑھنے ہیں, عشاء اتنی پڑی ہے, وہ بچہ عشاء کیوں پڑھے گا؟ لوگوں نے تو فرض سے ہی ابھی تک, مطلب شی 8-9 ایئرس, تو ابھی تک فرض پڑھ کے آتی ہے, تو کبھی کبھی کہتی سنت پڑھ لو. لیکن بڑے ہماری جو پچھلی جنریشن ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ مطلب فرض پڑھ کے آ گئی فوراً. تو مجھے ہوتا ہے کہ مطلب کم از کم 5 وقت پڑھ لے, پھر ہم. عربوں کو کبھی دیکھا ہے ماشاء اللہ وہ صرف فرض ہی پڑھتے ہیں. اچھا, I have lived in Saudi for 16 years. ہم لوگ کی پوری فیملی وہیں پیدا ہوئی, وہیں بڑے ہوئے, تو وہاں تو فرض ہی زیادہ تر پڑھتے تھے. پھر چلو شکر الحمدللہ, میرے صفحے والا کپ یہ سامنے رکھے ہیں اب یہاں پہ کچھ ہے نہیں, ورنہ ایسے پکڑ کے رکھتے. الحمدللہ. So I hope it was not an incoherent beginning, لیکن نہیں, اٹس ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ بیچ میں 1-2 پوائنٹس میں کور کرنا چاہتی ہوں, اور آپ نے 1-2 پوائنٹس ایسے ریز بھی کیے بیچ میں کہ ہم لوگوں سے ڈیفینیٹلی ڈسکشن میں لے کر آئیں گے. اور یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ آپ نے ایک بہت چیز بتائی, کیونکہ آج میں نے آپ کو ویسے اسٹارٹنگ میں کہا تھا جیسے ہم پاکستانی پیرنٹس سے ریلیٹڈ ایک مطلب اس سے ریلیٹڈ میں نے رکھا تھا, لیکن جو ایشو آپ بتا رہی ہو ڈیفینیٹلی بھی, یعنی ہر ملک میں کہیں نہ کہیں پیرنٹنگ میں اس طرح کے ایشوز آتے ہی رہتے ہیں. کرسچن پیرنٹس کو بھی یہ پرابلم ہے, جوئش پیرنٹس کو بھی یہ پرابلم ہے, ہندو پیرنٹس کو بھی یہ پرابلم ہے, سکھ پیرنٹس کو بھی یہ پرابلم ہے. بیکاز وین ہم جب یہ اسکول بلڈنگ میں بچوں کو بھیج رہے ہیں نا, ریگارڈلیس دے کم بیک کوسچننگ دا ریلیجن, بیکاز دیٹس دی ایزیسٹ ٹارگیٹ نا. ہماری آئیڈینٹی میں اگر آپ اپنے ریلیجن کو اسٹرپ آف کر دو, جو کہ چاہا جا رہا ہے کہ کر دیں, ایزی ہو جائے گا کچھ بھی بڑھانے سکھانے کے لیے. اور بعد میں ہم وہ ازمس کی بھی بات کریں گے, اور LGBTQ وغیرہ ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ تو بہت امپورٹنٹ ایشوز, اس پہ تو بالکل ہم سیپریٹ ایک پورا کور بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارا انٹریکشن ایسے لوگوں سے اب ہو رہا ہے. اچھا, ینگر جنریشن میں ایز بچوں میں تو مجھے نہیں اتنا زیادہ نظر آیا, لیکن جو ٹین ایجرز ہے
اور یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں وہ آپ آن لائن جب دیکھتے ہیں نا, ہم لوگ تو اسیج سے آفس سے نکل آئے ہیں, لیکن آن لائن جب آپ بیٹھتے ہیں تو مطلب بیٹھنا ہی چھوڑ دیا, کیونکہ ان کی مطلب سوچ, مطلب ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو, مطلب دے ہیو دا رائٹ ٹو ہیو اے پوائنٹ آف ویو, لیکن یہ دیکھ کے آپ کو بہت شاکنگ لگتا ہے, کلچر شاک بھی کہہ سکتے ہیں, ریلیجن مطلب آبویسلی ہمارے لیے تو دونوں طرح کے شاکس ہیں یہ. تو یہ ڈیفینیٹلی اب جو ینگر جنریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا کوشچن ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا, اس میں کیا پرابلم ہے, اینڈ دے ڈونٹ ایکسپٹ کہ آپ کے ریلیجن میں چیز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہے. مطلب ایک عجیب سی ایک وہ ہے کہ آپ بحث بھی نہیں کر سکتے کسی سے. تو یہ جب وہ ہم دیکھتے ہیں اس سائڈ کی, اس ایج کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو ڈر یہ لگتا ہے کہ جب یہ ہماری جو بچے اتنا بڑے ہو رہے ہیں, مطلب آپ کے مطلب 15-13 آپ کہہ رہی ہیں, تو وہ تو ماشاء اللہ بالکل ہی ٹین ایج سے نکل کے اب جانے والے ہیں, اور میری جیسے شی از 9 years old, تو وہ جب اس میں انٹر ہوگی اور اس کے جو سینئرز ہوں گے ان کی جو اپروچ ہوگی, تو یہ تو ایک بہت خطرناک ہے. اور اس میں پھر میں وہی دوبارہ سے پیرنٹنگ والی چیز کی طرف آؤں گی کہ بلکہ اسٹارٹ ہی بلکہ اس سے ریلیٹڈ اب کر دیتی ہوں میں, کہ جتنے بھی آپ نے ابھی ایشوز بتائے نا, اس میں گھوم پھر کے مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس کی مطلب ایک کہتے ہیں ڈیپ روٹیڈ ایشوز ہیں یہ سارے ہماری اپنی سائیکی میں, ایز پیرنٹس ہماری اپنی سائیکی میں بڑے ڈیپ روٹیڈ ایشوز ہیں. تو اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اتنی ڈیٹیل میں اس چیز کو اب پڑھنا بھی نہیں چاہتے. مطلب ہم سے میرے ساتھ کی اگر میں دیکھوں مدرس کو, تو پہلا ایشو یہ آیا تھا کہ وہ پہلی بات ہے کوئی اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتا نہیں, کہ ان کی کہتے ہیں نا اوپن مائنڈیڈ اپروچ, اس کو لوگ غلط پرسپیکٹو سے لے لیتے ہیں. اگر میں کہوں گی کسی سے آپ اوپن مائنڈ سے کچھ پڑھیں اس کے بارے میں کیسے اپنے بچوں کو ریز کرنا ہے, تو وہ ان کا مطلب میں بڑی اوپن مائنڈیڈ ہوں, لیکن ان کی مطلب اوپن مائنڈنیس کی ڈیفینیشن دوسری ہے. تو آج جو میں اس طرح کے ایشوز تھوڑے سے میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ اسٹارٹ پاکستانی میں پاکستان سے ریلیٹڈ اگر بات کروں تو ایک اسپیسیفک کلچر یہاں پہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے اسٹارٹ ہو کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں حد سے زیادہ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں بچوں کے لیے, بہت زیادہ. مطلب وہ اوور پروٹیکشن ہوتی ہے یا پھر ایک دم بالکل اگنور کر دیتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہونے کے بعد. مطلب وہ ایکسٹریم سائڈس کی پیرنٹنگ اسٹائلز ہیں یہاں پہ. تو اس میں آپ کے خیال میں یہاں پہ کیا باہر بھی بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیرنٹس کو بچوں کو کہتے ہیں نا انکویزیٹو نیچر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکسپلور کرنے کی, جو صحابہ کرام کے زمانے سے اسٹڈیز کا طریقہ ہی ڈفرینٹ ہوتا تھا, پڑھائی ہی الگ طرح سے کرتے تھے. اب تو ہمارے یہاں تو مطلب ریسرچ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ صرف کانسیپٹ ہی نہیں, پڑھائی میں بات کر رہی ہوں, جنرل ریسرچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ بچوں کی اتنی انکویزیٹو نیچر ہوتی ہی نہیں ہے, ان کی اندر وہ چیز ڈیولپ ہی نہیں کرنے دی جاتی, کیونکہ پیرنٹس جو ہے انہیں بس ایک سیدھا طریقہ بتا دیتے بچپن سے, اس ایج میں ایسے کرنا ہے, اس ایج میں ایسے کرنا ہے, پڑھائی میں ایسے کرنا ہے, اپنی سوشل سرکلز میں ایسے موو کرنا ہے. تو وہ اتنی ریسٹرکٹیڈ قسم کی پیرنٹنگ اسٹائل ہے یہاں پہ. تو بچوں کی مطلب کیا آپ اس میں مطلب اس میں آپ کو سائڈ افیکٹس کہنے نظر آتے ہیں. میں نے آپ کو ایک ٹرم بلکہ اس میں بھیجی بھی تھی, ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کی, اور مجھے اتنی ایگزامپلز یہاں پہ نظر آتی ہے. اور وہ باہر کا کوئی آرٹیکل تھا, اس میں ٹرم تھی, وہ بڑی انٹرسٹنگ ٹرم مجھے لگی. دیکھیں میں اپنی بات کروں گی کہ ماشاء اللہ I'm 38 now, going 40. مطلب تو اللہ صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے سب کو, ہم سب کو, آمین. تو but I have been parent past 15 years, لیکن میری پیرنٹنگ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی 5 years after I became a parent, بلکہ 6 years after I became a parent. I had children but I was treating them like کبھی pets, کبھی toys اور کبھی garbage. ٹھیک ہے, جب مجھے پیار آیا تو پچکار لیا, جب مجھے کھیلنا تھا تو کھیل لیا, اور کبھی ان کے جذبات کے ساتھ, کبھی ان کے ساتھ ویسے فزیکلی, ٹھیک ہے, کبھی ہنسا لیا, کبھی رلا لیا. اور جب میرا موڈ نہیں تھا تو گاربیج کی طرح ٹریٹ کیا کہ مطلب چپ کر جاؤ, یہ کر دو, وہ کر دو, چپیڑے تھپڑ سب کچھ. میں مطلب مجھے کوئی شرم نہیں ہے یہ بتانے میں کہ ایموشنلی موسٹ ارریگولیٹڈ پیرنٹ جس کو کہتے ہیں نا, میں نے وہ فیز نہیں گزارا ہے. مطلب میں خود یہ جانتی ہوں کہ بچوں کو 1 گھنٹہ پہلے میں ایسے دیکھ رہی ہوں کہ ان کے بغیر تو میری کوئی زندگی نہیں ہے, اور 2 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد میں ان پہ ایسے چیخ چلا رہی ہوں جیسے کہ ان کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی ہے. ہاں مطلب I just and it was my mom who was visiting me at that time, جنہوں نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے, کسی قسم کا تمہارے اندر کوئی جن ہے, کوئی بھوت ہے, مطلب ہوتا کیا ہے تمہیں کہ تم کیا ہو. ہاں she brought up a very good point because I've always been socially very active in a sense کہ
مجھے خدمت خلق کا ہمیشہ سے کیڑا رہا ہے اور وہ میری ماں کی وجہ سے. اچھا مزے کی بات ہے میری ماں نے یہ بات ریکگنائز کرتی کہ ان کی وجہ سے یہ کیڑا میرے اندر ہے. میں نے کہا ہاں میں نے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ آپ کسی کی ہیلپ نہ کر رہے ہو. لیکن ارم میں نے تمہیں اور تمہاری بہن کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی. میں نے کہا نا شی واز اے سنگل پیرنٹ. میں کہانی کی یہ بتانے کی ایک وجہ ہے, میں ڈریگ نہیں کری conversation. In her mind her children were the most important. Again, she was a single parent and she overdid parenting. مطلب کہ ہمیں ہر چیز کی آسائش آسانی دینے کی کوشش کی. اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ 80s اور 90s کا جو ٹائم تھا, I think that was the best era. Even 70s اور 60s کے بچوں سے بھی زادا 80s اور 90s کا era best era تھا because exactly ہم لوگوں کو بہت آسائشیں ملی ہیں کمپیریٹیولی, اور ہمارے لیے اتنے وہ بھی نہیں تھے, مسائل نہیں تھے ہماری گروتھ میں. ہم نے دین کو بھی لیا, ہم نے دنیا کو بھی لیا, ہم نے اپنی پیرنٹس کا ادب بھی کیا, اور ہم نے اپنی ریٹیلیشنز بھی کی. مطلب ہمیں ہر چیز ملی ہے. ہمارے بچے آن دا کانٹرری بہت ڈفرینٹ ہے ہم سے, کیونکہ ان کے ٹائمز ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ جو ان پہ بمبارڈمنٹ ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے, مطلب کہ ماں کے ووم سے ہی جو شروع ہو جاتی ہے, جو it is totally different. Coming back to the point, when she pointed, she said کہ مطلب you go to the massages, you do service for the people, you do these youth groups, you do classes, you teach voluntarily. کسی کو شہر کے کسی کونے میں کوئی پرابلم ہو تو ارم بی بی سب سے پہلے ادھر پہنچ جاتی ہے کہ میں اس کا مسئلہ حل کر لوں کسی طرح سے. لیکن تمہیں اپنے بچوں کے لیے پیشنس کیوں نہیں ہے؟ بڑی بری لگی مجھے بات. ہاں بھائی نہیں ہے. میں نے کہا شکر ہے آپ میری ماں ہے, میری سانس ہوتی تو میں تو ساری زندگی کا پھٹا ڈال کے بیٹھ جاتی. لیکن she had a very valid point. میرے شوہر بھی مجھے بتاتے رہتے تھے کہ ارم آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, آپ کا صبر کدھر چلا جاتا ہے. تو and I used to blame it on him, I used to blame it on anything else but except for me. جب میں نے ذمہ داری اٹھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اور خدا خوفی کی, کیونکہ ماما نے کہا کہ ارم آپ قرآن بھی پڑھتے ہو, رحم دلی صلہ رحمی یہ ساری چیزیں بچے اپنے گھر سے شروع ہوتی. چیریٹی begins from home. پھر میں نے کہا اچھا, کافی سوچا میں نے, کافی مہینے لگے مجھے اس بات کو ڈائجسٹ کرنے میں, اور یہ بات میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر آپ میرا کوئی بھی انٹرویو اٹھا کے دیکھو گے نا, میں اس بات کو ضرور مینشن کرتی ہوں, because I think that was the turning point of how I saw things. I brought my children back home. I said I'll start homeschooling. میں نے کسی ایک شخص کا سنا ہوا تھا کہ کوئی کمیونٹی میں کوئی ایک خاتون جو تھی وہ ہوم اسکولنگ کر رہی تھی, اور وہ اپنی ہوم اسکولنگ سے خوش نہیں تھی, ان کا بیٹا اسکول مس کرتا تھا, تو eventually she did put him back into the school that he was before in. لیکن انہوں نے 1.5 سال کے لیے ہوم اسکولنگ کی تھی. میں نے دل میں سوچا کہ میرے تو 3 ہیں, آپس میں لڑ مر کے نا گزارا کر لیں گے, کسی کو مس نہیں کریں گے, ان کو گھر لے آؤ. بٹ اس سے پہلے I had to do my research. What I understood was I need to be more patient. I need to understand their learning styles. I need to understand the emotional attachments. I need to understand کہ میرے اپنے ٹریگرز کیا ہیں. ایکچولی اس کو نمبر 1 پہ کر دو, میرے اپنے ٹریگرز کیا ہیں, اینڈ آئی نیڈ ٹو پریکٹس پیشنس ود انٹیلیجنس. مطلب صرف یہ کہہ لینے سے کہ میں صبر کروں گی, صبر نہیں آتا. اینڈ دین آف کورس اگر اتنے سالوں کا بگاڑ ہے, یہ میرا بڑا ریگولر ڈائلاگ ہے, اگر اتنے سالوں کا بگاڑ ہے تو پھر اتنے ہی سالوں کا ٹھیک ہونے کا پروسیس بھی ہوگا. اپنے آپ کو ٹائم دو, لائک forgive yourself, because ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کوئی بھی ڈائٹ شروع کرتے ہیں, کوئی بھی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں, کوئی بھی روٹین شروع کرتے ہیں, کوئی بھی کلینس شروع کرتے ہیں, 3 دن کرتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, چوتھے دن فیل ہوتے ہیں, تو 5 دن کرتے ہی نہیں ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. بچے تو نہیں نا چھوڑ سکتے. یہ تو ہر مدر کی اسٹوری لگ رہی ہے آپ کی. انیشیل پیریڈ جو آپ نے مینشن کیا ہے, الگ تھوڑی ہیں ہم, دنیا سے الگ تو نہیں ہے نا, ایک ہی طرح کی. دیکھو ہمارے مولڈز ایک ہیں, یہ نہیں ہم سمجھتے. ہم کہتے ہیں وی آر انڈیویجولزم میں کہتے ہیں کہ وی آر ڈفرنٹ. کا ڈفرنٹ کیا ڈفرنٹ ہو بھائی یار, یا میں کیا ڈفرنٹ ہوں, same, we are completely same because we are molded in that same mentality. Be harsh on yourself, don't forgive yourself. Oh, you are a hypocrite اگر تم نے پہلے کچھ کہا تھا اور اب تم کچھ اور کر رہی ہو. او تم لبرل ہو گئی ہو, تمہارا دماغ اتنا اوپن مائنڈیڈ ہو گیا کہ اب تم کیا کہتے ہیں بچوں کو ان کی مرضی سے اٹھنے بیٹھنے سونے کھانے پینے. نہیں, there is always a plan to something. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نہیں, بالکل اسی کنٹینیو کریں, کیونکہ میں مدرس کے اسپیسیفکلی پوائنٹ آف ویو سے کہوں گی. مطلب آپ پوچھنا ایکچولی چاہ رہے تھے, آئی ہوپ آپ کی ڈسکشن اسی طرف جاری کہ آپ نے جرنی کس طرح, how did you make that shift in your personality. کیونکہ جتنے بھی میں کوشچنس پوچھ لوں پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ, ایونچولی گھوم پھر کے وہی پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ پہ آ جاتا ہے.
مطلب اگر ان کا خود کا ذہن کلیئر ہوگا, if they have forgiven themselves, سب سے بڑا تو اسٹریس اس چیز کا ہوتا ہے کہ we are frustrated with ourselves, یا اپنی ٹائم مینجمنٹ نہیں کر رہے, اپنے پر دھیان نہیں دے رہے. مطلب سیلف کیئر کا کانسیپٹ پیرنٹ میں بڑا کم ہوتا ہے اصل میں. فادرز جو ہیں وہ جابس پہ لگے ہوئے ہیں دبا کے, پھر ان کو ایونچولی لگنا شروع ہوتا ہے کہ دے آر دا بریڈ ارنرز, تو اتنی محنت کر رہے ہیں اور گھر میں کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا. اور خواتین ان جنرل آپ کو ویسے ہی پتا, چاہے وہ جاب کر رہی ہیں یا نہ کر رہی ہیں, انہیں یہی لگتا ہے کہ کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, اور اپنا خیال خود بھی نہیں رکھ رہی ہوتی, اور مینٹلی اپنے آپ کو الگ ٹارچر کر رہی ہوتی ہے. پھر وہ سارا غصہ سب ایشوز جو ہیں وہ بچوں پہ نکلتے ہیں جا کے. تو وہ میں بالکل اس میں پلیز کنٹینیو کہ مطلب کیسے آپ نے شفٹ کیا اس میں. تو ایک بک بھی ہے پیرنٹ شفٹ, میں صبح سے اس کا نام سوچنے کی کوشش کری تھی, اب مجھے جب when you use the word shift مجھے یاد آ گیا. I think it's I'll mention the link definitely, کسی مدر کو پڑھنا, میں خود بھی دیکھوں اس کو. پیرنٹ شفٹ ہے. بہت ساری کتابیں ہیں, کچھ کی تو میں نے یوٹیوب پہ اپنے یوٹیوب چینل پہ میں نے ان کی سمریز بھی کی ہوئی ہیں. I would highly recommend کہ ڈینیل جے سیگل اور ٹینا پائن کی بکس ہیں. آپ اگر میرے یوٹیوب چینل پیرنٹنگ اینڈ کمپلیکیٹڈ ود ارم بن صفیہ پہ جاؤ گے تو اس پہ کچھ بک سمریز ہیں, کنڈیشنل لو پہ بھی ہیں. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, وی نیڈ ٹو ریکگنائز, یہ امپورٹنٹ بات ہے. میں ایز اے ہیومن بینگ میرا مشن کیا ہے, لائک لٹرلی میری اپنی ذات کا مشن کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے. وہ جو ایک ہمارا ٹپیکل ڈائلاگ ہوتا ہے نا, بس میں ان کو پال پوس لوں اور یہ اپنے گھروں کے ہو جائیں. یار میں مانتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو میں پال پوس لوں اور یہ اپنے گھروں کے ہو جائیں, لیکن یہ مینٹلی فٹ ہوں اپنے گھروں کے ہونے کے لیے. ہمارا آدھا ٹراما ہمارے چائلڈہڈ سے آیا ہوتا ہے. میں نے اچھی حدیث پڑھی تھی, ایکچولی میرے پاس وہ بک ہونی چاہیے تھی. اس بک میں تھا کہ جو لیٹر جنریشنز ہوں گے نا, وہ اپنی ارلیئر جنریشنز کو بلیم کریں گے, جو کہ میں کرتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی ارلیئر جنریشنز کو بلیم کریں گے. ایک اور چیز تھی ان کی بڑی امپورٹنٹ, جو بالکل ہلکے لوگ ہوں گے نا, جن کے پاس نالج کم ہوگا, ان کو فالو کریں گے, ٹھیک ہے, ان کو فالو کریں گے. جاہل علماء والے ایک وہ ہے, ایگزیکٹلی, عالم فاضل بن جائیں گے, مطلب ایز ان کنسیڈر کیے جائیں گے. اینڈ if we see in our parenting we are doing that. میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, میں اس بات کو, اور میں نے اس بات کو ایڈریس کیا ہے کہ ہاں ہمارے پیرنٹس کی پیرنٹنگ اسٹائل میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں کہ جیسے مار پیٹ, جہاں پہ جن لوگوں نے بہت زیادہ کی, یا جن لوگوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا, یا جن لوگوں نے مطلب گرو اسٹنٹ کر دی اس لحاظ سے کہ بچے کے اندر سے سیلف اسٹیم نکال دی ٹوٹلی, ٹھیک ہے. اب وہ آدمی اور عورتیں جب پیرنٹس بنے, تو مجھے آنیسٹلی بات بتاؤ کہ وہ کس طرح سے بیٹر پیرنٹس بنیں گے جب تک کہ پھر وہ اپنے آپ کو اسٹڈی نہیں کریں گے, اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے, وہ سمجھیں گے نہیں اس بات کو کہ دس از ناٹ نارمل. نارمل ڈز ناٹ مین دس. اور اپنے پیرنٹس کو فورگیو نہیں اگر کر سکتے نا, تو دے کین ناٹ موو آن. They have to forgive the earlier generation. ہم نے اپنے پیرنٹس کو forgive کرنا, یہ تو نہیں ہم کہتے ہیں, یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس پہ غصہ ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں, ہاں بہت کم ہوتے ہیں جو ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ مین ایشو کہاں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا اس میں بھی سو اس لیے وہ اسٹوری ختم ہو چکی ہے رائٹ نا. میں ہمیشہ یہاں سے شروع کرتی ہوں, وہ نا اسٹوری ختم ہو گئی ہے. کسی کا قصور تھا کہ نہیں تھا, مجھے بتاؤ, میں خود ابھی کی طرح ہوں, اپنی بات کرو. جہاں پہ کھڑے ہو نا, وہاں پہ پہلے اپنے آپ کو فگر آؤٹ کرو ایز اے ہیومن بینگ. مشن کیا ہے, گول کیا ہے, چاہتے کیا ہو, پسند کیا ہے, ناپسند کیا ہے, اچھی عادتیں, بری عادتیں, ٹریگر پوائنٹس, ان چیزوں کو ڈیفائن کرو, اپنے آپ کو ٹائم دو. مطلب لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اگلا, مطلب کسی اور پہ شوہر بیوی ساس بہو نندیں فلانا ٹمکانا, یہ وہ. میں نے کہا یار 24 گھنٹے ہر کوئی سر پہ سوار نہیں رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بھی تو سکھایا نا ہمیں کہ ہاتھ سے بات کرنا, مطلب just reflect, introspection, like reflect what is it that you really want, what is it that you're working towards, what is it that you can work towards, what is it that you want to change within yourself. کیونکہ جب آپ اپنے اندر چینج لاتے ہو تو یقین جانو, اور یہ بات مشکل ہے, کیوں مشکل ہے سمجھنا, کیونکہ جب جو کرتا نہیں ہے نا اسے سمجھ آتی نہیں ہے. اس میں تو بیکورڈ اپنے اس میں دیکھنا بہت ضروری ہے. بڑا اچھا آپ نے سیلف اسٹیم اور کانفیڈینس اور یہ سب پوائنٹس بہت اچھے ہیں بچوں کے لیے, کیونکہ نارملی ہم لوگ اپنے فیئرس جو ہوتے ہیں نا, جس سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر بہت بری عادتیں ہیں, چاہے کوئی ریکگنائز کرے کہ نہیں کہ بیڈ پیرنٹنگ کی وجہ سے ہوئے کہ نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے, اور ڈیفینیٹلی اگر کسی بچے میں کانفیڈینس کی کمی ہے, اس کو کبھی پیرنٹس نے کسی بھی لیول پہ کوئی ڈیسیجن نہیں لینے دیا, ڈیسیجن امپوز کیے, یا کوئی ڈیسیجن لیا
تو اس کے بعد ڈانٹ دیا بہت زور کا, اس کی چوائسیز کو بہت زیادہ ریڈیکل کیا. تو اگر اس کے اندر کم کانفیڈینس ہے, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لیک آف کانفیڈینس جو ہے نا بچوں میں پاس آن ہو جاتا ہے. یا لوگوں کو پیپل پلیزر ہوتے ہیں بہت زیادہ, مطلب آئی مائی سیلف واز ون آف دوز پیپل. تو وہ مجھے بہت کچھ 2 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے خود سمجھا کہ مطلب کیونکہ بچپن میں ذرا میں کچھ اچھا کرتی تھی تو فوراً میری تعریف کر دیتے تھے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بچی ہے. تو وہ سن کے نا میرے دماغ میں تھا کہ اچھا مطلب خوش رکھنا ہے سب کو نا, اچھا کرنا ہے تاکہ سب خوش رہے. تو وہ چیز میں نے اب جب مجھے 2 سال پہلے آئیڈیا ہو چکا تھا تو میں نے اپنی بچی میں نہیں آنی تھی. اسے کہتے کوئی چیز بری لگتی بتا دو فوراً. لیکن یہ کہ اگر آپ نہیں کہیں ریکگنائز کریں اس چیز کو, آپ کو آئیڈیا ہی نہ ہو اس چیز کا, تو یہ بہت ضروری ہے اس میں کہ مطلب بیسکلی پھر ساری ہماری ڈسکشن وہی ہے نا, پیرنٹس پہ آ جاتے ہیں, پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ پہ سب کچھ آتا ہے. پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ جو میں نے نام رکھا اپنی تھاٹ ایجنسی کا, ٹھیک ہے, کمپنی ایز این کوئی کمپنی نہیں ہے, اٹس جسٹ ارمز تھاٹ ایجنسی کہ پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ, اٹ بیکمز انکمپلیکیٹڈ when you untie these complications in your head. Parenting is all about self reflection اور اپنے آپ کو سینٹر کر کے یہ سوچنا کہ میں ایز اے لیڈر, ایز اے مدر, ایز اے پیرنٹ, ایز اے پارٹنر ٹو مائی ہسبینڈ یا وائف, ویئر ڈو وی اسٹینڈ, اینڈ پھر بچوں کے بارے میں کچھ کرنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یا بلائنڈرز پہن کے تو آپ گاڑی ڈرائیو کرتے جا رہے ہو, جہاں مرضی بمپ کرتے جا رہے ہو, اٹ از کمپلیٹلی اوکے, دی اینڈ ڈیسٹینیشن از لائک دا ڈیتھ ویلی, خلاص you die and then your story finishes. Or you open your eyes and you drive safely and you keep your passengers safe. We need to keep our children safe from ourselves first. تمہارے اپنے اندر کے جن بھوتوں کو پہلے سالو کرو, پھر اس کے بعد بچوں کو دیکھو. یہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اب اگر ایک دفعہ پیرنٹس نے, جو پیرنٹس لرن کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے, آپ کے اپنے بچوں سے میں ایگزامپل جیسے لوں گی کہ آپ اب کیونکہ ہوم اسکولنگ کر رہی ہیں, تو اس میں ایک بڑا پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ڈیفائنڈ وہ ہوتے ہیں, کیا کہوں گی, پیرامیٹرز ہوتے ہیں. مطلب کہ ایک سکسیزفل لائف اگر ہم کہیں کہ ہمارا بچہ بڑا کامیاب, ماشاء اللہ ہم نے بڑی اچھی تربیت کی, بڑا کامیاب ہوا, تو اس کے ہمارے اسٹینڈرڈس بڑے ورڈلی بھی کہہ سکتی ہوں میں کہ اس میں نے وہی مینشن کیا تھا کہ گریڈز اچھے آ رہے ہیں تو بچہ صحیح ہے, سکسیزفل ہے, اوبیڈینٹ ہے تو بچہ بہت اچھا ہے. اگر وہ کہیں پہ کسی چیز کا جواب دے دیتا ہے, اپنی کوئی چوائس بتا دیتا ہے, تو اس وقت وہ بچہ بدتمیز ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنے اسٹینڈرڈز ایک سیٹ کیے ہیں, اور یہاں پہ پاکستان میں جیسے ہم پرائیویٹ اسکولنگ کا بہت کانسیپٹ ہے, تو obviously گورنمنٹ اسکولس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ لوگ پرائیویٹ اسکولس کی طرف آئے, لیکن پرائیویٹ اسکولس میں بھی لوگوں نے مطلب سکسیس کا بار جو ہے نا وہ ایسے رکھا ہے کہ فلانے اسکول میں ہوگا تو سکسیسفل ہے بچہ, فلانے میں نہیں ہے تو سکسیسفل نہیں ہے, اتنے گریڈ آ رہے ہیں سکسیسفل ہے, اتنے تو نہیں ہے. تو آپ تو ہوم اسکولنگ کر رہی ہیں, تو آپ تو پوری اس چیز سے باہر نکل چکی ہیں, تو پیرنٹس کو آپ کس طرح اس میں گائیڈ کریں گی کہ مطلب سکسیس کے پیرامیٹر جو ہیں بچوں کے لیے کیا ہونے چاہیے, مطلب کس طرح وہ کیا کہتے ہیں اسے, دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے مطلب تھوڑا سوچیں کہ ایک سکسیسفل انسان ہوتا کیا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ آپ کنسیڈر کرتی ہیں کہ آپ کا بچہ یہی اچیو کر لے گا, یا اس طرح کا انسان ہوگا تو میں کہوں گی کہ ہاں بھائی میں نے مطلب I've done a good job اور میرا بچہ اب کامیاب انسان ہے. بہت بھاری کویشچن ہے یہ. آئی مین سننے والے میری بہت ادب سے, میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, میرا سفر ابھی بڑا نیا ہے. 15 سال کیا ایج ہوتی ہے بچے کی, ابھی تو ماشاء اللہ سے بڑے رنگ دکھانے ہیں مجھے, تینوں نے. تو میں کوئی بڑی بات ایسی نہیں کرنا چاہتی جو کسی کا یا دل دکھائے یا کسی کو اوورٹ کرے اس چیز سے. لیکن میرے لیے سکسیس یہ کہ جب میں قبر میں اتر جاؤں گی نا, تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ کہ وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. میرے لیے سکسیس یہ میری سکسیس ہے. اب میں کہہ رہی ہوں, لیکن کیا میں واقعی میں اس کو مانتی ہوں, کیا میں واقعی میں اس کو کرتی ہوں, یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا چلے گا. I'll be long gone before this is going to happen, right? تو اس کا کیا مطلب ہے, I am still in the process کہ جو میں کام کر سکتی ہوں اپنے لیے اپنی زندگی میں وہ کر جاؤں. میں نے کبھی چھوٹا سا ایک ویڈیو بھی بنایا تھا کہ what does success mean. ہم کہتے ضرور ہیں کہ سکسیس آخرہ ہے اور سکسیس آخرہ ہے, لیکن دیکھیں لوگ تو ہم وہ ہے نا جو پریزنٹ میں نظر آ رہا ہے. اللہ نے غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے. میری بات کا مقصد یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ بول لو کہ سکسیس
आखिरा में है, unless until you see the results now and today in front of your eyes where you are living in your present, your nafs is not going to be satisfied. नहीं होगा satisfied. मैं कैसे कह दूं किसी को जो इस जर्नी पे नया है या जो पहली दफा ये कॉन्सेप्ट सुन रहा है या जिसने सुना हुआ है लेकिन उसको नहीं पसंद है ये बात, मैं उसे ये कह दूं कि जी आप जो है स्ट्रेस ना लें फर्स्ट का सेकंड का, मैं कैसे कह दूं? मैं उस शख्स को ये कैसे कह दूं जिसकी ड्रीम है कि मैं डॉक्टर या साइंटिस्ट या CSS ऑफिसर नहीं बन पाई या बन पाया क्योंकि मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो उसने अपने बच्चे में सारी होप्स अपनी डाल दी कि मेरा बच्चा स्कॉलरशिप लेगा और वो चीज बनेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, क्या ये होप ये ड्रीम गलत है? एज अ पेरेंट यार हम बच्चे पैदा क्यों करते हैं? सोच है ना हमारी, सोच है हमारी, हम कहते हैं, देखें मैं किसी वजह से ये बातें कर रही हूँ कि हमारा कहना और करने में तजाद इतना ज्यादा है, हम कहते हैं ये अल्लाह की अमानत है, हम पे ट्रीट करते हैं हम अल्लाह की अमानत की तरह, नहीं ना, कंट्रोल्ड है। मेरे घर में रह रहे हो, हम अक्सर अपने बड़े बच्चों को, जब हम बड़े बच्चों से बहस करते हैं तो आपके बच्चे छोटे हैं, मेरे घर में रह रहे हो मुझे आंखें दिखा रहे हो, ये जो तुम्हारी सारी आसाइशें हैं मैं तुमसे 2 मिनट में छीन लूंगा, ये छीन लूंगी, समझते क्या हो तुम अपने आप को? कहते हैं मैंने भी कई दफा कहा हुआ कि ये जो फोन आप मेरा बेटा यूज करे प्लीज जरा वापस कर, मैं तमीज से कहती हूँ लेकिन कहती हूँ मैं, ठीक है? तो कंट्रोल है हमारा, एक फिजिकल कंट्रोल कह लो, एक वक्ती कंट्रोल कह लो, लेकिन जो उनके लाइफ के डिसीजंस होंगे वो उनके अपने हैं, ठीक? वो कुछ पे वो हमें मना लेंगे, कुछ पे वो हमें सता लेंगे, बिल्कुल, ठीक है? ये बात अगर हो गई तो सक्सेस का पैरामीटर ये है फिर कि अगर तो मेरी ऐसी सोच है कि मेरा बच्चा वही करे जैसा मैंने सोचा है, तो नहीं होगा, ठीक है? It is me like preparing myself for a heart attack. No matter मेरा बच्चा कितना तमीजदार है, मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मुझसे जो मर्जी करता है और मैं उससे जितना मर्जी प्यार दूं, at the end of the day अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस बच्चे का रिस्क, उसका खुशबख्त या बदबख्त होना और उसकी मौत का वक्त और जगह मेरे बदन में मुकर्रर कर दिया था। रियलिटीज है ना ये हमारी, हम भूल जाते हैं। अगर रब ने उसका रिस्क मुकर्रर किया था तो फिर उसने उसी रास्ते पे चलना है। जो चीज एक चेंज करती है वो है दुआ, और दुआ मेरा काम है, मेरे कंट्रोल में दुआ है, मेरा बच्चा नहीं है। ये चीज मुझे बड़ी देर से समझ आई थी, मेरे कंट्रोल में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे नॉर्मल हेल्दी बच्चे दिए थे। मैं उन माओं के बारे में सोच के मैं तड़प उठती हूँ जिनको हेल्दी बच्चे नहीं मिला, फिजिकली, मेंटली, क्या कहते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन मिले हैं। वो माँ किस बच्चे को डॉक्टर बना रही हैं, और वो माँ किस बच्चे को इंजीनियर बना रही हैं, और वो माँ किस बच्चे के साथ लड़ रही हैं कि जी तुम्हारे मार्क्स इतने आने चाहिए। उनकी तो सुबह शाम की तगोदोई है, मेरा बच्चा बैठ सीधा जाए, या अल्लाह मेरा बच्चा चल सके, या अल्लाह मेरे बच्चे को कोई फिजिकली अब्यूज ना करे, या अल्लाह ये बच्ची है, इसका दिमाग उस तरह का नहीं है, कोई इसके साथ आके ज्यादती ना कर दे। कैन यू जस्ट इमेजिन यार, हम सबको हिदायत दे। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब मैं मगरूर होने लगती हूँ ना थोड़ा सा कि मेरा बच्चा वो करे जो मैं चाहती हूँ, तो मैं फौरन से पहले मैं अपने आप को हम्बल कर लेती हूँ। एक गजब सिर्फ खुदा को भाता है, गुस्सा सिर्फ खुदा को भाता है, सिर्फ उसकी जात को है, और उसने लिख दिया है, उसने अपने अर्श पे लिख दिया हुआ है कि मेरा रहम मेरे गजब पे पहला हक रखता है, कि मेरा रहम पहला हक रखता है। यार हम रहीम नहीं है, हम अपने रब को पहचानते नहीं है, हम तो रहीम ही नहीं है। किधर है हमारा रहम? चलो हो गई, ये लेक्चर मोड हो गया खत्म, वापस आ जाते हैं नॉर्मल मोड पर आ जाते हैं। I can only request parents to bring yourself back to humility and the realization कि ये जो है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे सेहतमंद बच्चे पैदा होते हैं, बीमार हो जाते हैं और फौत हो जाते हैं। हमारे साथ सेहतमंद बच्चे पैदा होते हैं, इतनी हमारी अच्छी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स होती हैं और अचानक से दीन छोड़ देते हैं। हमारे सेहतमंद और अच्छे काबिल बच्चे होते हैं और खुदा ना खास्ता एकदम से डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कहाँ है कंट्रोल हमारा? अब फिर मुझसे कोई पेरेंट कहेगा सवाल दीपा का ये नहीं था, सवाल दीपा का ये था कि भाई हम उनका करियर बनाना चाहते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो क्या हम नहीं
بالکل کر سکتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت مند اور باشعور بچے دیے ہیں اور ہم اپنی پیرنٹنگ کے کرنے کے کام کر رہے ہیں، تو ہمارا رائٹ ہے یہ کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں ان کی کسی قسم کی وہ رکھیں کسی قسم کی کیا ہر قسم کی ہم اتھارٹی رکھیں لیکن تمیز طریقے سے رکھیں، اور ہم ان سے کہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری کیپیسٹی A گریڈ کی ہے، B گریڈ کی ہے، C گریڈ کی ہے، تم محنت کرو، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، پر تم محنت کرو. اور محنت کرانے کے پیرامیٹرز یہ ہونے چاہیے کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ بچے کو اوور برڈن نہیں کرو، لیکن بچہ محنت کر رہا، رزلٹ دے رہا ہے. بالکل بچہ آ کے آپ سے بولے کہ میرا مائنڈ یہ ہے کرنے کا یا یہ ہے کرنے کا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میرا بچہ مجھ سے آ کے بولے کہ جی میں ریمپ ماڈل یا میں ڈسکو کلب کا DJ ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یار یہ تو میں نہیں بتا سکتی، میں اس میں نہیں، میں سوری، میں اس میں کسی قسم کی پیشنٹ خاتون والدہ نہیں رکھ سکتی ہوں. صحیح بات ہے، کوئی نہیں کرے. لیکن اگر میرا بچہ مجھ سے یہ کہے آ کے کہ ماں تم چاہتی ہو کہ میں ڈاکٹر بنوں لیکن میں رائٹر بننا چاہتا ہوں، یا میں انٹرپرینیور بننا چاہتا ہوں، یا میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، یا میں 3-4 چیزیں کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تو میری فائنینشیل قابلیت ہے کہ میں جی اس کے یہ لاڈ اٹھا سکوں تو ٹھیک ہے اٹھا لو. اگر میری فائنینشیل قابلیت نہیں ہے کہ میں اس کے یہ لاڈ اٹھا سکوں تو پھر میں اس کو کہوں بیٹا ضرور کرو، کرنا چاہتے ہو توکل اللہ، استخارہ، خوب محنت، رائٹ مائنڈ سیٹ، لیکن بیٹا آپ اپنے بلبوتے پہ کرو گے. I can only make dua for you, I cannot financially support you. So there are so many things to juggle. بچوں کے اندر استخارات میں مینشن کی یہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، لوگ اس کو بڑا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں خوابوں سے، تو مطلب یہ بھی بچوں کو میں اکثر ماؤں سے کہتی ہوں میں ماؤں سے کہتی ہوں یہ خواب دیکھنے والے استخارے پہ بلیو کرتی ہو یا ڈیسیژن لینے والے استخارے پہ بلیو کرتی ہو؟ اچھا میں سوتے ہوئے پڑھ کے سو جاتی ہوں عشاء کے بعد نا، دونوں پل کے ساتھ. اب وہ آٹومیٹکلی میرا تو یہ ماننا ہے، جو آتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کو خود بخود، جیسے میں اپنی چھوٹی بہنوں کو میں نے اس طرح ہی سکھایا، اور اب سب بچی تھوڑی سی بڑی ہو رہی تو میں اس کو یہ سوچتی ہوں کہ ویسے آپ کے ڈیسیجن اللہ میں خود بخود صحیح جگہ موڑ دیتا ہے، آپ کو کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ڈیلی آپ سے غلط ڈیسیجن ہوگا ہی نہیں، آپ خطرے سے خود ہی بچ جائیں گے، ہر بری چیز سے خود ہی بچ جائیں گے. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی عادت ہے اگر آپ بچوں میں ویسے ہی نماز کے ساتھ ڈال دیں بڑے ہونے کے بعد کہ روز پڑھ کے سو جاؤ، ایسے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرو. یہ اللہ پہ توکل کی ایک بہت بڑی ڈیفینیٹو اسٹیپ ہے. استخارہ کے بارے میں حدیث کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے. ریسنٹلی ہم نے ایک پیرنٹنگ کانفرنس، میں نے اور کچھ اور خواتین تھیں، ہم نے ورلڈ وائڈ پیرنٹنگ کانفرنس کیا تھا، پیرنٹنگ ود اللہ بائی مائی سائڈ کر کے. اس پہ ایک ہماری اسپیکر ہیں ذکیہ، شی از این افریقن امریکن، کانورٹ فیملی سے وہ ہیں، لیکن ماشاء اللہ اب وہ بہت مشہور رائٹر بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 8 سال کی ایج میں اپنی بچی کو استخارہ سکھایا تھا. 8 سال کی ایج میں میں نے اپنی بچی کو استخارہ سکھایا تھا. میں نے اس کو ڈیسیژن میکنگ کا ایک اسکل یہ ہے کہ سب سے پہلے رب سے پوچھو اور رب سے مانگو. وہ اپنی دوستوں کی طرف کہتی ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ نا وہ اپنی دوستوں کے گھر زیادہ جایا کریں. اب پلیز ان کا بیک گراؤنڈ سمجھیں کہ وہ افریقن امریکن کمیونٹی سے تھیں، کانورٹ کمیونٹی سے تھیں، ان کی فیملی کے اکثر لوگ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بچی، اور بچی پبلک اسکولس میں جا رہی تھی، تو وہ چاہتی تھیں کہ بچی اپنی مسلم آئیڈینٹی نہ چھوڑے، رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں اسے بار بار کہوں کہ نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا اور وہ لڑتی رہے، میں نے اسے یہ سکھایا کہ بیٹا استخارہ کر لو اور پھر جو تمہارا دل مانتا ہے نا وہ کر لو. 8 سال کی بچی. اب میں کہوں کہ میرے جیسی خاتون جو ہے نا وہ تو ٹینشن میں بے ہوش ہو جائے کہ ہائے ہائے 8 سال کی بچی، اس کی اتنی ہمت ہو گئی، اس نے کہا کہ میں نے استخارہ کیا، میں جا رہی ہوں، تو میں کیا کروں گی پیچھے سے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو خود بھی اللہ میں بلیو کرنا ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور اس کا دل راضی ہے یا نہیں راضی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے بہتر ہوگا تو دل راضی ہے. وہ اصل میں یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. Yeah, but how many of us allow our 8-year-old children to be that kind of independent? ہم بچے سے کھڑے ہو کے ڈانس تو کروا لیتے ہیں، گانے تو ان سے سن لیتے ہیں. کبھی ہم نے کہو مجھے دکھاؤ ایسے پیرنٹس، میں سے ہوں گے ایسے پیرنٹس کہیں گے کہ استخارہ کرو پھر اپنی مرضی کر لو. ہاں نہیں ہوتے. اچھا میں تو کیونکہ اتنا ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے نا کہ آٹومیٹکلی دھیان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اچھا میں بڑے ڈیسیجنس پہ لوگ بہت کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں بچوں کو میں نے اس لیے اسپیشلی مینشن کیا ہی کیونکہ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ آنیا میری بیٹی جو ہے اس کو میں سوچتی ہوں کہ اب میں عشاء کی نماز کرنا ایسے 2 رکعت سکھا دوں کہ جب پڑھ لے ایسے پڑھتی رہے ایسے چھوٹے، اس نے بھی کیا ڈیسیجن لینے، اسے کچھ بھی نہیں لینے، شی از ویری ہیپی ایٹ دی اسکول اینڈ ایوری تھنگ، اور اپنی مرضی کی پڑھائی کر رہی ہے. لیکن پھر بھی یہ کہ کوئی غلط اسٹیپ لیتے ہوئے شاید خود بخود رک جائے وہ. تو اتنا ٹرسٹ آپ کو اس چیز میں ہمیشہ سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کسی خواب کا ویٹ کر رہے ہیں، رشتہ آیا اسی لیے استخارہ کرنا ہے. تو آئی تھنک بچوں میں بہت اچھی ایک چیز ہے اگر پیرنٹس تھوڑے سے ویسے ہی سکھا دیں انہیں تو ان جنرل شاید انہیں اتنی ٹینشن لینی نہ پڑے.
اس خاتون کی بات دیکھیں کہ اس کی بچی کو استخارہ کرنے کی استخارہ کیوں کرنا ہے, اور پھر آگے ڈیسیجن لینے کی پاور یہ تھی کہ پھر جب وہ جاتی تھی اپنی فرینڈس کی طرف, یا وہ کوئی ایسی مووی لگاتے تھے یا کوئی ایسی حرکت کرتے تھے جو کہ اس کو پتا تھا کہ مطلب یہ ہماری دین کی باؤنڈری سے باہر ہے, تو وہ کہتی تھی ماما میں نے بک لی اور میں کسی اور کمرے میں جا کے پڑھنے لگ گئی, یا ماما میں نے آپ کو فون کر لیا کہ آ کے آپ مجھے پک کر لو. آہستہ آہستہ اس بچی کو خود ہی بڑی کلیئر ڈیفینیٹو لائنس پتہ چلی. آج وہ بچی ماشاء اللہ فوربس 30 انڈر 30 کا اوارڈ ملا ہے اس بچی کو. شی ایکچولی رنز ہر اون کمپنی, اٹس اے سائبر سیکورٹی کمپنی, اینڈ جو کہ ماؤں کو سکھاتا ہے کہ اپنے بچوں کو سائبر اسپیس میں سیف کیسے رکھنا ہے. Now that is a kind of parenting that you can look at کہ ٹھیک ہے ہاں اس نے کیا تھا. وہی بات کہ یا میری پیرنٹنگ کا پتہ تبھی چلے گا جب میرے بچے اپنی پریکٹیکل لائف میں کچھ کر رہے ہوں گے, تو پتہ چلے گا کہ اچھا ارم بی بی یہ جو اتنا بولتی تھی کچھ کر کے بھی چلی گئی ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ تو نہیں بالکل. اصل میں میرا اس میں لاسٹ کوشچن جو تھا اس کا مقصد میرا یہ تھا کہ گریڈ وغیرہ کا یا وہ اسکولس کا میں مینشن اس لیے کر رہی تھی کیونکہ ہماری جنریشن جو تھی, اچھا اس میں ویسے تو ٹھیک ہے بہت پریولیج وغیرہ, لیکن پاکستان میں ان جنرل جو ہے میرے آس پاس میرے پیرنٹس ماشاء اللہ سے حالانکہ دے ور ناٹ دیٹ ایجوکیٹڈ, لیکن ان کی اس معاملے میں بڑی تھی, 5 بیٹیاں تھیں ان کی, تو انہوں نے ہر کسی کو مرضی کی فیلڈ میں نا, بڑی بہن ڈیزائنر بنی ڈیزائنر بنو, میک اپ آرٹسٹ بننا ہے بنو, میرا بھائی کا جو اپنا موڈ ہے فائنانس پڑھنا پڑو, تو وہ ان لوگ اس معاملے میں اوپن اپروچ تھی. بٹ اب جب کہ اتنی زبردست فیلڈ آ گئی ہیں لڑکے لڑکیوں دونوں کے لیے, ابھی بھی پیرنٹس میں نظر آتا ہے کہ خود بھی انفارمڈ اتنے نہیں ہوتے اور بچوں کو بھی کافی انہوں نے ریسٹرکٹڈ رکھا ہوتا ہے اس میں. تو وہ تھوڑا سا میں کہتی کہ تھوڑا سا آپ کیسے اس چیز پہ مطلب پیرنٹس کو کہیں کہ ٹھیک ہے اوپن مائنڈ رکھیں اپنا تھوڑا سا. اقرا دیوا اقرا, اللہ کا حکم پہلا اقرا, اس کے بعد عقل خود ہی کھل جاتی ہے. پوری دنیا چیخ چلا رہی ہے کہ آج جو سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں آبسلیٹ ہو جائیں گے. یہ جو ہم بچوں کو ابھی تک کاپی پینسل پہ رائٹ کرنا سکھاتے ہیں, یار ان بچوں نے کاپی پینسل پہ رائٹ نہیں کرنا, انہوں نے کمپیوٹر لینگویجز, انہوں نے کمپیوٹر کوڈنگ, انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, لائک jobs are going to become obsolete. There are minds, there are think tanks in Pakistan جو بیچارے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا ایجوکیشن سینٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز وہ سبجیکٹس, وہ آئیڈیاز, وہ چیزیں لے کر آئیں اپنے بچوں کو. جب آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب وہ لوگ جنہوں نے اپنے کیریئرز اس لیے نہیں کیے کہ مطلب ان کو کہا گیا کہ نہیں ایم بی اے یا banking is successful, the others are not, and those people now frustrated in their career lives are actually allowing their children to make their own choices کہ ٹھیک ہے مطلب جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے, جس چیز میں ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی اسٹرینتھس ہیں, وہ ان چیزوں کو اپنائیں. تو بے شک یہ بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. ایز پیرنٹس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈائریکشن دیں, ان کی اسٹرینتھس اور ان کی کیپیسٹیز کو سمجھیں, آنے والے وقتوں کے چینج کو سمجھیں. دیکھیں ڈاکٹر, نرسنگ, انجینئرنگ, آرکیٹیکچر, لا, یہ چیزیں چینج نہیں ہونے والی, یہ رہنے, ٹھیک ہے, یہ والے سائنسز رہنے والے ہیں. جرنلزم یا جس کو کہتے ہیں, کووڈ نے جو ایک ہمیں چیز سکھائی نا وہ یہ ہے کہ بلڈنگز میں بیٹھ کے, آفیسز میں, کیوبیکلز میں جو کام ہوتے ہیں نا ہم گھر سے بیٹھ کے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل یہ ساری پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے. I don't think we're ever going to go back to that culture again. We're not going to go back to that culture. That culture is going to become obsolete. So, which gives us an opportunity کہ entrepreneurship کی opportunity کھلتی ہے. scientific مطلب کہ لوگ اپنے گھروں میں سے اتنے سارے سائنس ایکسپیریمنٹس کر کے اتنے سارے پروڈکٹس نکالتے ہیں. آپ Amazon کو دیکھ لو, آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لو, ہوم میڈ, لائک آن لائن بزنس, چاہے وہ ہولسٹک لیونگ کے ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہوں, مطلب there's so much going on right now. At the end of the day, اچھا میں نے کل ایک بات بڑی سوچی, میں نے کہا ہاں سوچ تو زبردست ہے, یہ شاید میں ہلکی پھلکی کر بھی چکی ہوں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور ٹائم کے آخر تک نا مسئلے سارے وہی رہنے ہیں, مسئلے سارے وہی رہنے ہیں کہ اللہ پہ یقین رکھو, دین کا مسئلہ ہمیشہ رہنا ہے, ٹھیک ہے, شیطان کی جنگ اور انسان کی جنگ ہمیشہ رہنی ہے, ٹھیک ہے. اس وقت بھی سروائیول کی جنگ تھی کہ روٹی کپڑا مکان, اس وقت بھی مسئلہ تھا, روٹی کپڑا مکان آج بھی مسئلہ ہے. اس وقت بھی مسئلہ یہ تھا کہ اپنے رشتہ داروں اہل و عیال کا خیال رکھو, آج بھی یہی مسئلہ ہے. دل کی تنگیاں اس وقت بھی موجود تھیں, اس وقت بھی لوگوں نے حرام کام کیے, نبیوں کے بیٹوں بیٹیوں نے بھی کیے, مطلب کہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں, ان کی بیویوں نے بھی کیے. مطلب آدم اور حوا کے جو بچے تھے
وہ پیغمبران بھی تھے اور وہ شیطان کو ماننے والے بھی تھے. پہلے قتل بھی انہوں نے کیے, ایگزیکٹلی جان بھی قتل زنا مطلب ہر چیز وہیں سے جاٹ ڈاؤن ہوتی ہوئی آئی ہے نا. تو بدلا کیا ہے, مطلب what changed? Nothing changed actually. Nothing, absolutely nothing changed. کپڑے کا مٹیریل چینج ہو گیا ہوگا, اس کی اسٹچنگ چینج ہو گئی ہوگی, اسمارٹ فون آ گیا, یہ چینج ہو گیا. لیکن اسمارٹ فون کے اندر جو کپاہتیں ہیں, لیکن جو اسمارٹ فون کے اندر کپاہتیں ہیں وہ تو ہمیشہ سے تھیں. بالکل ہمیشہ سے تھی نا. تو we are not in a war with something that's new. اس کا مطلب یہ ہے گو بیک ٹو دین, گو بیک ٹو قرآن. میں بات کو اس طرح سے ریپ کرنا چاہ رہی ہوں کہ گو بیک ٹو قرآن اور دین کا نالج اپنے ہاتھ میں لو. مجھے انتہا کی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جب آپ قرآن کی یا حدیث کی بات کرنے لگتے ہو تو لوگ کہتے ہیں آپ کون سے فقیہ سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کون سی مسجد کو فالو کرتی ہیں. ہاں بہت ہوتا ہے, استغفر اللہ. یار میری بات سنو, قرآن میں اللہ نے کدھر لکھا ہے کہ یہ کوشچن پوچھو کسی سے؟ اللہ نے کہا میری بات سنو, میرے پیغمبر کی بات سنو. مان لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, مان لیا کہ آخری نبی ہیں, جب مان لیا قرآن کو مان لیا تو یار اس کو سیکھو, پڑھو. ہماری خواتین, میں مرد حضرات کی بات اس لیے نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں خود مرد نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا بھائی کہ کیا سائیکالوجی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے بنایا. یہ ایک پیئر بنایا ہے, یہ پارٹنرشپ میں چلے گا, یہ پارٹنرشپ میں چلے گا تو ہماری زندگی بہتر ہوگی. بالکل. اچھا, بچوں کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں دونوں پیرنٹس کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آلدو مطلب کافی وہی بات ہے کہ فیملیز میں اس طرح کے ایشوز تو بہت زیادہ رہتے ہی ہیں پیرنٹس کے, لیکن یہ بھی ایک بڑا اچھا, آپ اس پہ بھی شاید تھوڑا سا میں زیادہ گائڈ کر سکیں کہ میاں بیوی آپس میں نے بلکہ اس میں دیکھے تھے آپ لوگ کی وہ ہسبینڈ وائف کی بہت اچھی ایک دو تھی, تو اس میں بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ بچے کے پرسپیکٹو سے ذرا بتائیں کہ کیوں مطلب ہیلدی کس طرح پیرنٹس کے ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے وہ بچوں پہ کس طرح اس پہ پازیٹیو کیا مطلب کس طرح اثر کرتا ہے اس پہ. سب سے پہلے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ محبت ایک بڑی عام چیز ہے. محبت از نیچرل. انہیں محبت کرنی آتی ہے, انہیں ایثار کرنا آتا ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ فادر ماں کا موڈ خراب ہے, اور والد صاحب جو ہیں بہانے سے ماں کا موڈ بنا رہے ہیں اور بچوں کو آنکھ مار کے چھیڑ رہے ہیں ماں کو, جو کہ یوزول یہی طریقہ ہے. پوری دنیا کے خاوندے جو ہے نا, اللہ میاں سب کو صحت تندرستی اور اپنے امان میں رکھے. تو آدمی کی نیچر میں ہے عورت کو پلیز کرنا. آدمی چاہتا ہے عورت سے محبت کرنا, آدمی چاہتا ہے کہ اس کو بھی ریلیف ملے, مطلب کمپلیمنٹ. آدم علیہ السلام, میں ابھی پچھلے دنوں میں بچوں سے بات کر رہی تھی, یہ LGBTQ کی بات ہوئی کہ مطلب کسی نے آن لائن کوشچن پوچھا کلاس میں کہ بھائی اگر آدمی کے لیے فیلنگز رائز ہو جائیں, عورت کے لیے فیلنگز رائز ہو جائیں تو پھر کیا کریں. میں نے کہا میری بات سنو, فیلنگز رائز ہونا نا کوئی بری بات نہیں ہے, اب غور سے ذرا سن لیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ایموشنل بینگز ہیں. آدم علیہ السلام جب بنائے گئے تو ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں. Why was he so lonely then? Hawa came out of the need to take away the loneliness of Adam علیہ السلام. بے شک قلم نے لکھ دیا ہوا تھا, حکم تھا, اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں. But we as human beings are beings of attachment. Attachment ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اب بہت ان ہو گیا ہے, لیکن یہ ہمیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے پتا ہے کہ وی آر بینگز آف اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ ٹو آور اسپاؤسز, اٹیچمنٹ ٹو آور چلڈرن. یہ جو ہم کہتے ہیں میرا بچہ, میرا گھر, ساس بہو کی لڑائی کیا ہوتی ہے, یا میرا گھر ہے یا میرا گھر ہے, وہ گھر دونوں کا ہی نہیں, گھر بندے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ صرف عورتیں ریسائیکل ہو رہی ہوتی ہیں اس گھر میں. لیکن پوائنٹ از کہ اگر اٹیچمنٹس اسٹرانگ ہوں گی تو بچوں کے لیے ایک جو انٹلیکچوئل وار ہے نا, کہ سیلف کنٹرول, سیلف اسٹیم, سیلف کانفیڈنس, یہ جو انٹلیکچوئل وارز ہوتی ہیں نا, ان کی وہ ہم نے پہلے ختم کر دی. وہ ہے ہی نہیں. مطلب کبھی بھی کسی سکسیسفل انسان کو دیکھا ہے دیوا, وہ سکسیسفل کیونکہ وہ فیئرلیس ہے. فیئرلیس ہے. ہم نے بچے کو جب محبت دکھا دی اور محبت کو جینا سکھا دیا. میں یہ نہیں کہتی کہ بھائی میاں بیوی ایک دوسرے پہ ہر وقت ڈلتے رہیں, مطلب جسٹ اے ویری ریسپیکٹفل ریلیشن شپ. بے شک آپ وہ والا کپل ہو جو بچوں کے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں پکڑتے, اٹ از کمپلیٹلی اوکے فار می. آئی ایم فائن ود دیٹ. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو شو فزیکل افیکشن, بٹ ایون رسپیکٹ دینا, زبان نرم زبان. بزرگوں کو دیکھ لیں, اجی اپنی ماں سے بولو یہ کر دے,
جاؤ اپنے والد صاحب سے بولو یہ کرتا ہے, مطلب ایک دوسرے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. دیکھے کبھی کیوں سے بڑے لگتے ہیں ہم جو بزرگ ہیں ہمارے, جن کی اچھے ریلیشن شپس ہیں. جب ہم نے اٹیچمنٹ اپنی اور اپنے اسپاؤس کی اپنے بچوں کو جی کے دکھا دی تو ہمارے بچے کانفیڈنٹ ہو گئے. جب وہ ہمارے بچے کانفیڈنٹ ہو گئے, ایک کانفیڈنس کی اٹیچمنٹ ہو گئی, پھر ایک لو کی اٹیچمنٹ ہو گئی, پھر ایک کمیونیکیشن کی اٹیچمنٹ. جب ہمارے بچوں کو یہ پتا ہوگا کہ ماما بابا کھل کے سارے ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں, ماں بچوں کو یہ نہیں کہتی چپ کر جاؤ بابا آگے, بابا نہ سن لیں. اور جب بابا ماں کو کہتے ہیں اچھا ماں کو نہ بتانا, چپ کر جاؤ, اچھا سمجھ آئیے, اس کو نہیں پسند ہے تمہاری پھوپھی کا فون آیا ہوتا, خبردار بتایا اس کو. تو These are so common. اتنا common. بیکاز یہ کامن ہے تو ہم ہیں نا, بات چھپانا سکھا رہے ہیں بچے کو, بات چھپانا سکھا دیتے ہیں. کمپلیکسٹیز سے نہیں ہے, یہ بات لکھ لیجیے گا کہیں پہ, ہم کامنالٹیز سے ہیں, ہم کمپلیکسٹیز سے نہیں ہیں. وی آر ناٹ کمپلیکس, وی آر ویری کامن بینگز. آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک شیطان ہمارے ساتھ لوڈو کھیل رہا ہے بیسکلی, جیت بھی رہا ہماری سائیکالوجی کے ساتھ, لائک نتھنگ ہیز چینجڈ. تو سبحان اللہ. تو the thing is, when they see that the parents are very comfortable and they can argue and they can fight and they can change the argument into a better direction, where وہ جہاں پہ وہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو کہتے تھے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ویسے آپ, ہاں میں نے تو اس طرح سے سوچا نہیں تھا, ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہاں. اور جب ہم بچوں سے یہ کہیں کہ میں اور تمہارے بابا یا تمہارے بابا اور میں ہم یہ چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہو, جب ہم collaborative communications کر رہے ہیں, اور collaborative communications is another, collaborative communication کا مطلب یہ کہ جو ہم اپنے بچے کے لیے ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں وہ اپنے بچے سے ڈسکس کرنا ہے. بالکل. اسکول چینج کرنا چاہتے ہیں نا آپ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے کو بولیں کہ بیٹا بتاؤ اسکول چینج کرنا چاہو گے کہ نہیں کرنا چاہو گے, یہ نہیں کہنا, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں اسکول چینج کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, اس کے پروز کیا ہیں, اس کے کونس کیا ہیں, یہ ہمارے ذہن میں, آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ ہمیں بتاؤ. بہت پازیٹیو اپروچ ہے. تو 7 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ, 9 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ یہ باتیں کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ, کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ ریپ اپ کروں گی کہ if the foundation is strong, اگر میاں بیوی regardless of joint family system یا single family unit یا جو بھی ہے, اگر میاں بیوی اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم بچے اس دنیا میں لے تو آئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے. کسی نے مجھے کہا بچے پالنا تو بہت آسان ہے, میں نے کہا نہیں, بچے پالنا بالکل آسان ہے. ہاں کیوں, بچے پالنا آسان ہے. تو میں نے کہا کیسے, مطلب ریپروڈکشن تو سارے جانور بھی کرتے ہیں, ان کے لیے بلکہ زیادہ آسانی ہے, ہمارے لیے تو کوئی آسانی نہیں ہے. کیونکہ ایک وہ بچہ جب آیا تھا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی آپ کو یہ شادی چلانی ہے کہ نہیں چلانی, آپ کو یہ شادی چلانی کیسے ہے, آپ کو اس شخص کے ساتھ رہنا کیسے ہے, آپ کو اس شخص کے رشتے داروں کے ساتھ جو آپ کے رشتے دار ہیں ساری لائف کے لیے, آپ کو ان کے ساتھ کیسے رہنا, پھر آپ نے اس بچے کی پیرنٹنگ اسٹائل کیا ہونا چاہیے, پھر آپ دین یو اسٹارٹ, مطلب ٹوٹل پرسنالٹی چینج ہو جاتا ہے نا. میں کہتی ہوں کہ یہ ساری باتیں تب انسان کو سمجھ آتی ہیں انکنڈیشنل لو کیا ہوتا ہے, اور انکنڈیشنل لو کو ہم نے لے کر آگے کیسے چلنا ہے, یا بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. وہ جو پہلی رات ہوتی ہے جب اپنے نیو بورن بیبی کی ساری رات کرائے سنتے رہتے ہو, اگر کالک بیبی اور 3 مہینے صرف اس کو روتے ہوئے سن رہے ہو, لیکن آپ نے اس کو باہر پھینک نہیں دیا کہیں پہ جا کے, ناؤ دیٹ از لو, ٹھیک ہے, دیٹ از لو. تو بٹ وہ لو زبردستی کا, بیکاز یو آر باؤنڈ بائی اٹ, ناؤ یو آر باؤنڈ بائی اٹ. ٹوائے ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں بیٹریز اس کی چینج کر دو, پیٹ ہوتا تو ہم کہتے ہیں واپس اینیمل شیلٹر میں دے آؤ. بچہ تو کسی کو نہیں دے سکتے نا, اپنی مرضی سے دنیا میں لے کر آیا. تو جب اب لے آئے ہیں اس کو, تو پھر اس کو جو نبھانے کی جو ایک ذمہ داری ہے وہ پھر دونوں کو اٹھانی ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر سپریشن یا ڈیورس یا کیا کہتے ہیں ڈیتھ لکھ دی ہے دوسرے اسپاؤس کی, تو وہ ایک اللہ کا ٹیسٹ ہے. ہم زندگیوں میں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کسی نہ کسی لیول پہ ٹیسٹ آتا رہتا ہے, لیکن جب تک ساتھ لکھا ہوا ہے تو پھر واقعی میں اس ساتھ کو نبھاؤ. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین, مجھے نا اپنی بیوی سے چاہیے طلاق. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں محبت ضروری ہے کیا؟ ہاں, مطلب میں اس کی طرف دیکھوں تو مجھے دل میں خوشی ہو نا, میں اس کی طرف دیکھوں تو میرا دل کرتا ہے کہ مطلب میں گھر سے بھاگ جاؤں. تو کہتے ہیں کیا وہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں کرتی ہے, تمہاری لانڈری کرتی ہے, تمہارا کھانا بناتی ہے, تمہارے بچوں کو فیڈ کرتی ہے, تمہارے بچوں کا یہ باتیں کی ہیں, یہ سیرہ میں اگر پڑھوں تو یہ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ یہ سارے کام کرتی ہیں. تو کہتے ہیں مجھے بات سنو, تمہاری ایک کی محبت اور اس کی تمام خدمت, کیا چیز بھاری تمہیں لگتی ہے؟ تمہاری نسل کو آگے لے کے چل رہی ہے, تو کیا تم تھوڑی سی محبت کمپرومائز نہیں کر سکتے ہو؟ تو وہ صحابی خاموش ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے.
مطلب خدا خوفی تھی ان کو اس لیے وہ واپس چلے گئے. ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے نہیں بھائی میرے بارے میں کیا, میری زندگی کیا, میری محبت کیا, میری لائف کیا, وہ اپنی رونے لگ جاتا. تو خدا خوفی کا جو عنصر ہے نا, حب الہی کا جو عنصر ہے, تقوی, وہ جب تک شادی میں نہیں ہوتا اور نفسا نفسی می ہوتا ہے نا شادی میں, شادیاں اکثر ڈولتی رہتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پر شادیاں ڈولتی رہتی ہیں. پھر وہاں پہ آپ بچوں کو ایک اٹیچڈ ماحول نہیں دے پاتے ہو. تو آپ ایک ریپ اپ کرنے کے لیے ارم تھوڑا سا بس, ابھی آپ نے خیر بہت اچھی ایڈوائزز دے دی آلریڈی, بٹ پھر بھی ایک جنرل اس کو ریپ اپ, اگر ہم ایک جنرل پیرنٹنگ کے اوپر ریپ اپ کرنا چاہیں تو آپ کیا تھوڑی سی ایڈوائس ایک اچھی سی کوئی دے دیں اینڈ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے رشتے ہمارا رزق بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں. جس کو یہ رزق خوبصورت اور اچھا ملا وہ شکر کرے اور اس کو کنٹینیو رکھے. یعنی جس کو پیرنٹس اچھے ملے, شوہر آسان ملا, بچے آسان ملے, ہیلتھی ملے, فائنینشیل پرابلمز نہیں ہیں, تو آپ یقین مانیں کہ اگر بلینز آف پاپولیشن آف دنیا میں ہے نا, تو آپ اس کا 1% ہو, آپ اس کا 1% ہو. ہمیں اتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ شاید ہمیں سجدے سے ہی نہ ہم اٹھیں, لیکن اگر ہم سجدے سے نہیں اٹھیں گے تو باقی سارے کام نہیں کر سکیں گے. اٹھ جائیں سجدے, لیکن دل کے سجدے میں رہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ جب میں ایمان لایا ہوں تو کیا میں تمہیں ٹیسٹ نہیں کروں گا؟ تو میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا, بھوک سے, افلاس سے, بیماری سے, جنگ سے, خوف سے. بھوک ہماری نیتوں کی اور ہماری آنکھوں کی, مجھے سب کچھ مل جائے, میرے بچوں کو سب کچھ مل جائے. افلاس اگین ہماری فقر, اگر ہم فقیر ہو جائیں, ہمارا فقر ہمارے درمیان میں بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے ہم اس پہ خوش نہ ہو, لیکن جو کچھ کسی اور کے پاس ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے, ہم صرف اس کی دوڑ میں لگے رہیں تو بھی ہم خوش نہیں رہیں گے. تو خوش رہیں, مطمئن رہیں ان ساری باتوں میں. ہم جو ہمارے پاس ہے, دعا ہمارا کام ہے, دوا محنت ہے, دوا اپنے اوپر کام کرنا ہے, انڈرسٹینڈنگ اپنی بڑھانا ہے. اقرا جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ریڈ, قرآن کو ریڈ کریں. میں سب سے پہلے یہ کہوں گی قرآن کو سمجھیں. رمضان آ رہا ہے, آپ رجب کے مہینے میں ہیں, ہم رجب سے لے کے رمضان میں, مطلب اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان دیکھنا اور اس کو گزارنا اور اپنی مغفرت کروا لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گارنٹی نہیں ہے کہ میں رمضان دیکھوں گی کہ نہیں دیکھوں گی. پچھلے سال کووڈ تھا تو کسی کو بھی گارنٹی نہیں تھی, بلکہ جو لوگ مطلب کہ صرف موسمی رمضان رکھتے تھے, کہ سموسوں پکوڑوں کے لیے رکھتے تھے, ان کو بھی فکر ہو گئی تھی کہ مطلب یا اللہ پلیز ہیلپ اس, رائٹ. تو شکر, ذکر اور صحیح فکر, شکر, ذکر اور صحیح فکر, یہ 3 چیزیں اگر میں اور آپ ایز پیرنٹس کر لیں گے نا تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں. رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری آنکھ آج بند ہو جائے تو مجھے نہیں پتا, میں نہیں گارنٹی دے سکتی کہ میرے بچوں کی لائف کیا ہونے والی ہے. مجھے گارنٹی ہے موت کی, اس کا وقت مقرر ہے. مجھے ان کے نصیبوں کی گارنٹی نہیں ہے, مجھے ان کی یہ بڑھیں گے کس طرح سے, یہ کمائیں گے کیا, یہ ان کی شادیاں کدھر ہوں گی, مجھے ان چیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور جو میں ان کے لیے سوچ رہی ہوں کیا وہی ان کے لیے بیسٹ ہونے والا ہے, مجھے تو اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. تو بھائی جس کی گارنٹی نہیں ہے اس کے پیچھے ہلکان کیوں ہو رہے ہو؟ بس شکر, فکر, صحیح والی فکر. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ویسے ساری باتیں سن کے کہہ سکتی ہوں والدین کے طور پہ ہدایت دے. اور بہت شکریہ آپ کا آج کے دن کے لیے, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور پھر کوئی بہت اچھا سیشن ہوگا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر دیبا, تھینک یو سو مچ. الحمدللہ.